बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फरूख उड़ाइच। ईरान अमेरिका तनाज़े में अब क्या डील क्यों नहीं हो पा रही, क्या अवामिल हैं, क्या रुकावटें हैं? और फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाशिंगटन में खड़े होकर इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने से इनकार किया है, जिसके ऊपर बहुत सी यहाँ पर अफवाहें चल रही थी, बातें चल रही थी, प्रोपेगेंडा था। उन्होंने जो सारा प्रोपेगेंडा है वो ख़त्म कर दिया उनके बयानात ने। इस हवाले से बात करेंगे शो में। आगे चल के पंजाब में सफाई के इंतज़ामात कैसे थे और कोई कंपैरिजन अगर हम करें कराची में, लाहौर में हुआ क्या, ईद कुर्बान इंतज़ामात कैसे थे, इस पे बात करेंगे। बात करते हैं ईरान अमेरिका डील की राह में रुकावटें। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिदी साहब दिफाई तजियाकार हैं, वो हमारे साथ होंगे। अंजा साकिब साहिबा, आप माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर की, आप हमारे साथ होंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। पहले तो यही कि जो नायब वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने जो वहाँ पर बयान दिया वाशिंगटन में, और उससे पहले बहुत सी बातें हो रही थी कि पाकिस्तान पर प्रेशर है, पाकिस्तान इस इब्राहिमी मुआहदे की तरफ बढ़ सकता है, चीज़ें हो रही थी। और साथ ही साथ में ये कि अमरीकी सदर का ऐलान, आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान, किस तरह से देख रहे हैं चीज़ों को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो बयान है इसहाक़ डार साहब का, मुआहदा इब्राहिमी जिसको अब्राहम अकॉर्ड्स कहते हैं, ये तो पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग कंसिस्टेंट पॉलिसी उसकी अक्कासी करता है। और ये रूमर्स थी और कुछ बयान था ट्रम्प साहब का, उसके बाद ये तासुर इसने तक़वियत पाई कि शायद पाकिस्तान मुआहदा इब्राहिमी की तरफ जाएगा। मगर ये अभी बहुत मुश्किल है इन हालात में, जबकि सऊदी अरेबिया और दीगर जो गल्फ़ के ममालिक हैं उन्होंने भी उस माहदे से गुरेज किया है, सिवाय यूएई के, बहरीन के, सूडान के। तो कोई और मुल्क नहीं है इसमें शामिल। और ये अभी पाकिस्तान उस स्टेज पे नहीं आया है, क्योंकि गल्फ़ में जो मामला है ईरान और अमेरिका की जंग का, ये अभी तक जारी है। और इसराइल के साथ बुनियादी तनाज़ा इस वक्त जो पैलेस्टीनियंस की टू स्टेट सोल्यूशन की हद तक डिफरेंसेस हैं वो बरकरार हैं। और सऊदी अरेबिया का जो एक इनिशिएटिव था और उसके बाद टू स्टेट सोल्यूशन पे उनका जो एक देरीना मुतालबा भी है और उनका प्रपोजल भी है, बहुत से मुस्लिम ममालिक और दीगर इवन यूरोपियन ममालिक उसके हामी है। पाकिस्तान उसकी पैरवी करता है और उस तरफ मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत इन हालात में जाया जा सकता है। रहा मामला ईरान और अमेरिका की जंग में रुकावटों का, तो रुकावटें वही हैं उसमें जो कि इनका बुनियादी जो एक डिफरेंस है वो ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि इस जंग से वो क्लियर फाते बन के उभरे, और ये तासर मिले उनकी इलेक्टोरेट को कि उन्होंने ये JCPOA जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया तो उससे बेहतर मुआहदा किया है। और दो चीज़ें उसमें स्टिकिंग पॉइंट हैं जो ईरानियन समझते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ का इस वक्त खोलना बग़ैर उनके कंट्रोल के वो उनके सिक्योरिटी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा। और दूसरा, बिल्कुल जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार हो जाना, वो भी देरपा अमन की ज़मानत नहीं बनेगा। और वो चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर डस्ट और ये दीगर मामलात हैं जिस पे अमरीकी क्लेम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो बार बार जो ट्वीट्स में सदर ट्रम्प कहते हैं कि हम उनको बिल्कुल हथियार बनाने नहीं देंगे। तो पासदारान इनकलाब में बहुत से धड़े हैं और कुछ धड़ों का ये ख्याल है कि ये मुआहदा उस वक्त तक देरपा नहीं हो सकता जब तक उनको कंप्लीट जो एक किस्म का, अगर वो उस पर टोल भी लेवी ना करें मगर उस पर कंट्रोल ज़रूर रखें। जो सी कॉमर्स है आबनाए हुर्मुज़ का, ये उसको अपना इनडायरेक्ट एक इंश्योरेंस समझते हैं। दूसरा, वो ये समझते हैं कि हमारी जो अफसूदा शुदा यूरेनियम थी वो उस वक्त उनके बिल्कुल उससे दस्तबरदार हो जाना इनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता, क्योंकि अगर वो उससे बिल्कुल ही दस्तबरदार हो जाते हैं तो फिर कल कोई और बहाना ढूंढ के फिर जंग उन पे नाफिज की जा सकती है। और इसलिए वो इस किस्म का वो इंश्योरेंस चाहते हैं कि कंप्लीट उनके पास कंट्रोल भी रहे, और दोबारा अगर उन पे कोई हमला आवर हो तो उसको ये भी ख्याल हो कि इजरायली जो
اس کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی اس وقت امریکی بیسز ہیں اس کو وہاں سے اخراج تو میرا خیال ہے اتنی جلدی ممکن نہیں ہوگا، مگر اگر یہ جوہری افزودگی کی کوئی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ اس کا ایک تلوار ان کے سر پر لٹکی رہے گی. تو یہ ان میں بنیادی جو فرق ہیں جو اس وقت بار بار وہ ڈفرینسز پر ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ معاملہ ایک فریم ورک آف پیس اس کی طرف جا رہا ہے، مگر پھر ڈیریل ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اس میں صدرن لیبنان کا قضیہ ابھی باقی ہے، جو پاسداران انقلاب سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی وڈرال ہونا چاہیے اسرائیل کا، جو اسرائیل نہیں کر رہا. نیتن صاحب ہیں جو بگیسٹ اسپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ختم ہوتی ہے اور وہ اکتوبر میں الیکشن میں جاتے ہیں تو الیکشن میں جانے کا مطلب ان کی یقینی ہار ہے. بگل صاحب آپ کی وہ طرف ایک واپس آتے ہیں. سچویشن رکھنا. انجا صاحبہ، یہ امریکہ کی جانب سے ایک طرف تو بات ہو رہی ہے کہ بھئی حتمی معاہدے کی طرف بات بڑھ رہی ہے، دوسری طرف $1 ارب مالیت کے ایرانی کرپٹو اثاثے ضبط کرنے کی بات ہے، تو یہ ایک طرف دباؤ بھی ہے، پھر مذاکرات بھی. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں چیزوں کو؟ یہ بھی وہ بنیادی رکاوٹیں ہیں یا عوامل ہیں جس کی وجہ سے ڈیل نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں میں پہلے تھوڑا سا بھی جو ٹاپک چل رہا تھا ابراہیم اکارڈز والا، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کو ایک دوسرا پہلو بتانا چاہوں گی. اس کے بعد ہم ان چیزوں پہ بھی آتے ہیں، امریکہ کس طرح سے اسٹریٹجک لیوریج لے رہا ہے. دیکھیں، مرجنگ دی ایران پیس ڈیل ود دی ابراہیم اکارڈز، یہ ٹرمپ کا ایک اٹیمپٹ ہے کہ گرینڈ بارگین کسی طرح میں حاصل کر سکوں مشرق وسطیٰ میں. اب یہاں پہ لیوریج کیا لی جا رہی ہے کہ وائٹ ہاؤس اس کی جو لفٹنگ آف دا نیول بلاکیڈ کو یا انفریزنگ، یہ جو آپ نے جس طرح ذکر کیا $1 ارب $25 بلین کے قریب ایرانین ایسٹس جو ہیں، اس کو ایک ایز اے کیرٹ اینڈ اسٹک اپروچ جو کہ ہمیشہ سے ان کی رہی ہے کہ ایک طرف ہم ملٹری مائٹ بھی پریزنٹ کرتے رہیں اور دباؤ بھی ڈالتے رہیں اور ساتھ ساتھ ایک کیرٹ بھی دیتے رہیں، جس طرح یہ انفریزنگ آف دی ایسٹس کی بات ہوئی. ٹرمپ کا لاجک اس وقت بڑا سمپل ہے کہ اگر یو ایس پیس لائے گا ریجن میں تو ریجن مسٹ کلیکٹیولی اینڈ پرماننٹلی ریکگنائز اسرائیل. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ جو الٹیمیٹم بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اپنے ٹروتھ سوشل پہ کہ بھائی جو بھی کنٹریز کوئی بیڈ انٹینشن دکھاتی ہیں سو کالڈ، وہ جو بھی پوسٹ وار اس میں جتنے بھی اکنامک بینیفٹس ہوں گے اس سے ڈیفینیٹلی خارج کی جائیں گی. اور یہ ایک آئرن کلیڈ ریجنل وار، یہ ایک اپنی وہ ایک طرح سے وہ انشورنس لینے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کی کنٹینمنٹ پہ، ایون دو کہ اگر کوئی ٹیمپرری پیس ڈیل سائن ہو. اب ایران کا کیا ہے کہ جی وہ تو ایک ایگزسٹینشیل ٹریپ کے تحت وہ تو ایک اپنی ڈیفائنس ہی دے رہے ہیں، بیکاز ایگزیکٹلی آیا وہ تہران ہو یا وہ پاکستان ہو، وہ ابراہیم اکارڈز کو ایک ٹوٹلی ریجیکٹ کرتا ہے اس انکلوژن کے اندر جانے میں. اور ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ یہ ٹرمپ نے ایک بڑی کہیں گے ایک اسٹریٹجک اپنی طرف سے ایک بڑا کوئی کھیلنے کی کوشش کی ہے کہ سب سے زیادہ میں کس طرح مینیپولیٹ کر سکوں اس سچویشن کو. سو ڈیفینیٹلی ایران نے ہمیشہ ابراہیم اکارڈز کو ایک پیس ٹریٹی کی طرح نہیں مگر ایک ہاسٹائل یو ایس بیکڈ ملٹری اور انٹیلیجنس الائنس کی طرح دیکھا ہے، جس سے آپ تہران کو کمپلیٹلی آئسولیٹ کر دیتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی ایک ریڈ لائن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایران اس طرح کی ایکسیپٹ کرتا ہے ڈیل یا اس کے اپنے نیبرز کو فورس کرتا ہے، لائک پاکستان ہوا، قطر ہوا، کہ وہ نارملائز کریں اپنے ٹائز کو اسرائیل کے ساتھ، سو یہ ایران کی تو ٹوٹل جتنی بھی ابھی تک انہوں نے لیوریج لی تھی یا ان کی جو اسٹریٹجک انشورنس تھی، بلکہ ان کی ایکسیس آف ریزسٹنس ابھی بریگیڈیئر صاحب نے مینشن کیا، یہ جو ان کی پوری آئیڈیالوجی ہے نا یہ کولیپس ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ان کی پراکسیز ایکٹیویٹڈ تھیں، یہاں پہ بھی ایک بڑا کوشچن اٹھے گا. سو ڈبل ڈاؤن کرتا ہے کہ اگر 60 ڈے ایم او یو ایک بائی لیٹرل سیکیورٹی روڈ میپ ہے یا صرف اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولنے کا معاملہ ہے، یہاں اسرائیلی نارملائزیشن کا ایک ٹول یوز کیا جا سکتا ہے. تو پاکستان کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں، میڈیشن کی ایک بات کروں، ہم نے ایک بڑا پولائٹلی لیکن ایک بلنٹ نو کہہ دیا ہے، جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی جا کے کہا ہے. اب اگین پاکستان کی لیڈرشپ ہمیشہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے ڈی کپل کرے گا اس طرح کی سکسیسفل میڈیشن ایفرٹ سے جہاں ایشو آئے گا اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا. سو ڈیفینیٹلی جو ہارڈ لائن یہاں پہ ہے
وہ یہی ہے کہ پاکستان کا بڑا ایک اسٹرکٹ اور کانسٹیٹیوشنل سٹانس ہے کہ زیرو فلیکسیبلٹی ہوگی ریکگنیشن آف اسرائیل. ٹھیک ہے, اب نہیں اس کے اوپر آتے ہیں کہ اب ہم جب ڈپلومیٹک ٹائٹ روپ کہاں بن رہی ہے. پاکستان نے ڈیفینیٹلی, ہم جب بات کرتے ہیں کہ ایک بورڈ آف پیس بھی جوائن کر لیا, اب یہ بھی آن دی ادر ہینڈ, تو ہم نے ایک بڑی اچھی کنڈیشن ڈالی ہے کہ کیا اسرائیل پیلسٹینین ٹیریٹریز کو, القدس کے جو پری 1967 بارڈرز تھے اس کو تسلیم کر لے. تو وہ آئی تھنک کہ ہم بھی ایک اسٹریٹجک ایک طرح سے ٹکر دی ہے یو ایس کو. اور آئی تھنک کہ اس کے اندر ابھی ڈیفینیٹلی جو ایک پوائنٹ دیکھنے والا ہے کہ 91 ڈیز کے کانفلکٹ کے بعد اب اس وار نے ایک چیز تو فور شور کر دی ہے کہ پورا کا پورا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جو ہے مشرق وسطیٰ کا وہ چینج ہو گیا ہے, گلوبل انرجی کوریڈورز چینج ہو گئے, اور اب جو ہے نا جی ایک ٹیسٹ آف لمٹس ہے کہ ایک نروز کا ٹیسٹ ہے بٹوین. بالکل, یہ درست فرمایا آپ نے. میں بریگیڈیئر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. بریگیڈیئر صاحب, ایک طرف نیتن یاہو کی لبنان میں مزید پیش قدمی کا اعلان بھی ہے, واشنگٹن میں اسرائیل لبنان مذاکرات بھی ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو اسرائیل کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. غزہ میں 70% انہوں نے قبضہ کرنے کا اپنی آرمی کو بالکل کارٹ بلانش دے دی ہے, اور اس کے بعد سدرن لبنان میں جو ایکسپینڈ کر رہے ہیں وہ ان کے دیرینہ خواب ہے, اس کی وہ تعبیر چاہتے ہیں. لتانی ریور تک جانا, ایک کمپلیٹ بفر قائم کرنا. ویسٹ بینک وہ آلریڈی انیکس کر چکے ہیں, جو 18% علاقہ رہ گیا ہے اس کے بھی وہ اب درپے ہیں. تو وہ گریٹر اسرائیل کی جانب یہ قدم ہے. اس جنگ میں وہ سمجھتے ہیں کہ جب ایران جو لاسٹ بیسٹین آف ریزسٹنس تھا وہ بھی ختم ہو گیا سیریا میں, اور جو پراکسیز کا ان کے اوپر پریشر تھا حزب اللہ کی صورت میں, اب اس کو بل کمپلیٹ وہ ایک فائنل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کا تو یہ اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے. مگر جہاں پہ ایران کا تعلق ہے اس کی جو نیوکلیئر جو صلاحیت تھی وہی ایک بہت بڑا خطرہ تھا, اور جو میزائلز وغیرہ تھے ایران کے پاس, اس سے تو جس قسم کا وہ اسرائیل کو نقصان ہونا تھا وہ اتنا نہیں ہوا کہ اس کی کوئی ایگزسٹینشیل اس کو تھریٹ تھی. ایگزسٹینشیل تھریٹ ان کو اس کی نیوکلیئر صلاحیت سے ہے. تو اسی لیے صدر ٹرمپ اور جو امریکی ایڈمنسٹریشن ہے وہ پورا دباؤ ڈال رہی ہے کہ اس وقت پریشر میں آئے ہوئے جو ایرانی قیادت ہے وہ کمپلیٹ دستبرداری سے اس کا اعلان کر دے. اور وہ ایرانی نہیں چاہتے. ابھی سنگاپور میں بھی جو کانفرنس ہوئی تھی شانگری لا, اس میں بھی یہ اناؤنس ہوا. اس کے بعد جو محسن رضائی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور اسماعیل بقائی, تو اس کی کمپلیٹ ایک پکچر سامنے آ رہی ہے کہ ایران نہیں چاہ رہا کہ جو پیسفل جوہری افزودگی ہے اس سے دستبردار ہو. امریکہ یہ چاہتا ہے, بلکہ اس کو ایک وار ٹرافی کے طور پہ لہرانا چاہتا ہے کہ اس سے اس کو کمپلیٹ محروم کر دیا جائے. اب ایک انٹرنیشنل ریکنسٹرکشن فنڈ جو $300 ارب کا اس کی بھی بات ہو رہی ہے, ایز اے کیرٹ اس کو لہرایا جا رہا ہے. مگر یہ ایک بڑی پائے ان دا اسکائی ہے, کون وہ اتنا فنڈ دے گا, کہاں سے وہ فنڈ آئے گا. ایرانیوں کو تو سب سے بڑا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس وقت جب ان کو سینکشنز رجیم کم ہوگا, آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہیں, وہ بہت جلدی اپنا نقصان پورا کر سکتے ہیں. مگر جس قسم کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے اس کو 10 سال لگیں گے ری بلڈ ہونے میں. تو ایرانی اس کو کیلیبریٹ کر رہے ہیں بڑا کیئرفلی کہ یہ کتنا نقصان ہے اور کتنی ہماری سیکیورٹی کی انشورنس ہے کہ اس سے ہم اگر بالکل ہی دستبردار ہو جائیں گے تو پھر تو ہم ان کی رحم و کرم پہ ہوں گے. تو یہاں پہ معاملات جو ہیں وہ تھوڑے اچھے ہوئے ہیں. انصار صاحبہ, یہ اگر ایران امریکہ ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کے پاکستان پہ, خلیجی ممالک پہ اور خطے میں کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے معیشت پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں ابھی ڈیفینیٹلی ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان ابھی جس طرح ایک نیوٹرل آربیٹریٹر کا کردار نبھا رہا ہے, یہ ایک پاکستان کے لیے ایک میجر ڈپلومیٹک ٹرائمف تو ہے ہی ہے, لیکن اس انڈسپینسیبل برج ہونے کے علاوہ بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران کیا اکنامک امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک
بڑا جو ایک تھریٹ تھا ٹو اکنامک سیکیورٹی وہ یہ تھا کہ ویسٹرن بارڈرز کے اوپر سے رسکس کو ختم کیا جائے, یا وہ میسو ریفیوجی انفلکسز ہوں, کراس بارڈر ملیٹنسی ہو. اگین دیٹ آل لیڈس ٹو انکنٹرولڈ اکنامک ڈیوسٹیشن. سو ڈیفینیٹلی ایک تو پاکستان کے لیے ان پرٹیکولر یہ اسٹریٹجک آبجیکٹیو اچیو ہوتا ہے کہ اگر پیس وہاں پہ قائم ہو جاتی ہے ایران کے اندر, تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک ویسٹرن بارڈر کی رسکس بہت میٹیگیٹ ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو جیو پولیٹیکل کیپٹل کی اگر میں بات کروں, سو آپ سکسیزفلی جب مینیج کرتے ہیں ایک بیک چینل کو بٹوین یو ایس, ایران اینڈ چائنا, لیٹس ناٹ آلسو فرگیٹ چائنا, بیکاز ایک جو کرٹیکل ایک طرح سے ایک نج ملا ہے تہران کو فار دی انیشیل سیز فائر, وہ ڈیفینیٹلی ایک چائنیز فیکٹر بھی وہاں پہ آتا ہے. سی پیک کی بھی ایک اسٹیبلٹی کی بات آتی ہے, اور پاکستان نے اپنی ایک اسٹینڈنگ بڑی ایلیویٹ کی ایز اے ریسپانسبل اسٹیبلائزنگ نیوکلیئر پاور. سو یہ تو آلریڈی ایک ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے یو ایس پاکستان اکنامک اور ٹریڈ گڈ ول کے معاملے میں. اب آتے ہیں کہ چائنا کے لیے بھی اگین ملٹیپل اور راستے دروازے کھل جاتے ہیں سی پیک 2.0 کی جب تک افریقن کوریڈورس کی بات کی جاتی ہے, کیونکہ اگین ہم نے آلریڈی دیکھا کہ ایون ود ان اگر میں ڈومیسٹک مارکیٹس بات کروں, سو ایک سگنیفیکنٹ ڈکریز آیا ہے آئل پرائسز پہ, اسٹاکس کی سچویشن تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے. اچھا ایک اور چیز جو ہے جی, انویسٹر کانفیڈنس. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی کلوزنگ سے جبل علی جو یو اے ای کا پورٹ ہے وہ خاصا افیکٹ ہوا تھا. سو وہ جو پوری کی پوری ٹریفک وہاں سے ڈائیورٹ ہو کے پورٹ قاسم کراچی پہ آ رہی تھی, اور اب ڈیولپمنٹ اور مارا کی بھی بات چل رہی ہے, ڈفرینٹ اور دیگر پورٹس کی بات چل رہی ہے. سو پاکستان کے لیے ایک اور بڑی اپرچونٹی پریزنٹ ہوئی. بالکل. سیکنڈلی میں یہ ضرور کہوں گی کہ دیکھیں اکنامک ایسپیکٹ کی اگر بات کی جائے نا, تو جہاں تک اب پاکستان نے ایک اپنی یونیک پہچان بنا لی ہے, جو کہ پہلے وہ دوسرے ساؤتھ ایشین بلاکس کے اندر جس طرح کے سارک ہوا وہاں پہ مطلب ایک ہیویلی انڈیا کی ایک لیٹ سے بائسڈ قسم کی ایک جو ہے نا ایک میں آپ کو روک رہا ہوں, مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پنجاب میں صفائی کے انتظامات اور سندھ میں باقی صوبوں میں کیا ہوا, باقی شہروں میں کیا ہوا, اس پہ بات کریں گے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. پنجاب میں صفائی کے انتظامات کے اوپر تو بہت سے لوگوں نے اپنی آراء دی ہیں اور بڑا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. کراچی سے بھی ہم نے سوچا ہے کہ لوگوں سے فیڈ بیک بھی لیں اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں. اس سیگمنٹ میں ذیشان رفیق صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے, وزیر بلدیات پنجاب ہیں, اور ہمارے ساتھ قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں, آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. تو ہمارے ساتھ سمیر راجپوت صاحب بھی موجود ہیں کراچی سے, نمائندہ ایک نیوز. سمیر, سب سے پہلے میں آپ سے چاہوں گا کہ وہاں پر کیسے تھے عید قربان پہ انتظامات؟ آپ نے شہر میں گئے, انتظامات کیسے تھے؟ خاص طور پہ جو ہم نے پچھلے سالوں میں مشاہدہ کیا نا کہ بہت سے معاملات عید کے بعد بھی بدبو آ رہی ہوتی ہیں, لائشیں سڑکوں پر پڑی ہوتی ہیں, ایسی چیزیں. تو انتظامات کیسے آپ کو لگے؟ دیکھیں, کراچی میں انتظامات کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ جو آپریشن تھا علائشیں اٹھانے کا, یہ عید الاضحیٰ کا جو ہے عید الاضحیٰ کے لیے خاص آپریشن جو ہے وہ ترتیب کیا گیا تھا, جس کی پلاننگ کافی پہلے سے شروع ہو گئی تھی. متعدد میٹنگز اس حوالے سے ہوئی, اس کے لیے اضافی فنڈز رکھے گئے, اضافی جو ہے وہ کلیکشن پوائنٹس بنانے کی باتیں کی گئیں. لیکن جب عید قریب آئی تو دیکھا یہی گیا کہ متعدد علاقوں میں جو ہے وہی جو ماضی میں شکایتیں موصول ہوتی تھی علائشیں اور جو جانوروں کی ویسٹیج ہے وہ پڑے ہونے کی, وہی شکایتیں جو ہے وہ موصول ہوئی. خاص کر ڈسٹرکٹ سینٹر کے حوالے سے بات کریں تو ضلع وسطی جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیا. آج بھی وہاں پر عید کا چوتھا روز ہے, آج بھی سڑکوں پر علائشیں موجود ہیں. اس کے علاوہ گھورا جی, کراچی کے پوش علاقے, وہاں پر بھی جو ہے انتظامیہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ناقص کارکردگی دکھائی انہوں نے, لیکن دعوے بڑے بڑے کیے گئے. 18,000 ورکرز تقریباً جو ہے وہ اس صفائی مہم کے لیے تعینات کیے گئے تھے. اس کے علاوہ جو ہے اربوں روپے کا فنڈز اس کے لیے رکھا گیا تھا, اسپیشل فنڈز. لیکن دیکھا یہ گیا کہ اس بار بھی کراچی میں جو علائشیں اٹھانے کے انتظامات تھے وہ انتہائی ناقص. تو پچھلے سال سے بہتر آپ کو سمیر صاحب, پچھلے سال سے کوئی بہتری محسوس ہوئی ہے آپ کو
اس دفعہ کے انتظامات میں آپ نے کہا نا کہ اس سے پہلے جو ایونٹ ہے ساری میٹنگز ہوئیں، چیزیں ہوئیں، انتظامات دیکھے گئے، تو آپ کو کوئی بہتری محسوس ہوئی پچھلے سال کی اگر کمپیریزن کریں؟ اور لوگوں سے آپ نے بات کی یا صرف یہ آپ کس طرح سے تبصرہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے اور پچھلے سال کے حوالے سے اگر کمپیئر کریں تو اس سال بھی صورتحال پچھلے سال سے مختلف نہیں ہوتی، لیکن میئر کراچی مرتضی آپ دیکھا گیا کہ تینوں دن سڑکوں پر رہے، خود مانیٹر کرتا رہے آپریشن۔ اگر صرف سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر یہ آپریشن چھوڑا جاتا تو یقینی طور پہ جو صورتحال ہوتی وہ کراچی کی بدتر سے بدتر دکھائی دیتی۔ لوگوں سے ہماری بات ہوئی، لوگوں نے جو ہے وہ پنجاب کی جو صفائی ستھرائی کی مہم تھی اس کو بہت جو ہے وہ قابل ستائش قرار دیا، اور لوگوں نے یہ بھی ہم نے کہتا سنا لوگوں کو کہ یہاں پر بھی جو ہے مریم نواز جیسی وزیر اعلیٰ ہونی چاہیے تاکہ کراچی کی جو صورتحال ہے وہ کچھ چینج ہو سکے، مختلف ہو سکے۔ بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں صفائی کے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ سڑکوں پر علائش ہے اور جو جانوروں کی باقیات ہے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک جگہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اونٹ کی پوری کھال اور اس کا سر وہ بھی موجود ہے، وہ بھی اب تک نہیں اٹھایا گیا، جبکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 90% آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، لیکن جو دیکھ کے لگتا ہے تو اس میں یہی لگتا ہے کہ یہ آپریشن جو ہے وہ 40 سے 50% ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مکمل ہوا ہے، لیکن 90% جو ہے یہ نہیں ہوا۔ جی ٹھیک ہے سمیر، آپ کا بہت شکریہ۔ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے گفتگو ساری سنی، انہوں نے اپریشیٹ تو کیا ہے کہ میئر جو ہیں وہ تینوں دن سڑکوں پر رہے، وہ ایکٹیو رہے، ساری چیزیں رہیں، لیکن فیڈ بیک اس طرح سے آیا۔ اور دوسری طرف میں نہیں کہہ رہا، یہ کراچی میں موجود ہمارے نمائندے ہیں جو فیلڈ میں رہے تینوں دن اور آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں، انہوں نے یہ کہا ہے۔ میرے ساتھ ذیشان رفیق صاحب بھی موجود ہیں، کیا تبصرہ فرمائیں گے آپ؟ کاش آپ کا رپورٹر سمیر جو نا کراچی کی ریالٹی اور کراچی کی حقیقت بھی بتا دے۔ جو اپوزیشن کراچی میں ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جماعت اسلامی کی صورت میں، ایم کیو ایم کی صورت میں، وہ لاہور میں نہیں ہے۔ اور پھر لاہور کو آپ کراچی سے کمپیئر اس وجہ سے بھی نہ کریں کہ کراچی لاہور کی 100% آبادی مریم نواز صاحبہ کے کنٹرول میں ہے، یہاں 62% آبادی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، رہ جاتی ہے 38% آبادی۔ تو 38% آبادی کو بھی 25 ٹاؤن پہ تقسیم کر لے، 13 ٹاؤن ہمارے پاس ہے، 3 پی ٹی آئی کے پاس ہے اور 9 جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ اور یہ جو آپ کی سمیر رپورٹر نے جو حلقے بتایا ہے، یہ حلقے ہمارے نہیں ہے، گو کہ میئر کراچی ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو علاقے بتایا یہ علاقے جماعت اسلامی کے وہاں ٹاؤن چیئرمین اور یو سی چیئرمین ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں بلدیاتی نمائندے جماعت اسلامی کے ہیں ان سارے علاقوں میں جو وہ بتا رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل، آپ رپورٹر سے دوبارہ بھی پوچھتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، میں یہ نہیں کہوں گا ہمارا تو پورا پاکستان ہے، پورا کراچی ہے، مگر میں آپ کو جو تھوڑا سا جو کراچی کے ڈائنامک ہے وہ لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد سے الگ اس وجہ سے ہے کہ یہاں 62% آبادی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی ڈی ایچ اے کنٹونمنٹ ہے، بیریا ہے، ایئر فورس وغیرہ وغیرہ ہے۔ یہ 62% کراچی جو ہے وہ آپ کے پاس کنٹرول میں نہیں ہے آپ کے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے پاس جو انتظامی طور پہ ہمارے پاس کراچی ہے وہ 18 سے 19% ہے، یعنی 25 ٹاؤن کو 38% کو اگر آپ ڈیوائیڈ کر دے 13 ٹاؤن میں، یعنی 13 ٹاؤن ہمارے ہیں تو یہ تقریباً آپ کا 18-19% بن جاتا ہے، مگر اس کے باوجود ملبہ سارا ہم پہ کرتا ہے۔ اور ہم مندوخیل صاحب، آپ کی باتوں سے تو مجھے پیپلز پارٹی مظلوم جماعت لگ رہی ہے، ایک جس کے صوبائی حکومت ہے، میئر اس کا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں 18-19% گورنمنٹ ہے۔ بھائی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم وہی کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کا رپورٹر کر رہے ہیں، سمجھے نا، ہم اپنے حق ادا کر رہے ہیں، ہم اپنا اسے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لاہور، پشاور، کوئٹہ کا اور کراچی میں فرق ہے۔ چلے ہم کمپیریزن نہیں کرتے، 18-19% ہے، سن لے 18-19% ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں کہ ہر ٹاؤن کو، ہر یو سی کو، ہر وارڈ کو باقاعدہ گاڑیاں دی گئی ہے، اور انہی گاڑیوں پہ سرکاری یعنی حکومت کے، صوبائی حکومت کی گاڑیوں پہ یا سالڈ ویسٹ کی گاڑیوں پہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے اپنے جھنڈے تو لگا لیے، مگر اور ایک ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی کہوں گا، یہ جو آپ کا رپورٹر جو ہے تھوڑا سا ایمانداری سے کام لے لیتا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے اسمبلی کا جب حصہ تھا تو مجھے لوگ اجڑی کی تصویر بھیجتے
اور پھر مجھے وہ گائے کے سر کا تصویر بھیجتے. تو میں اپنے حلقے میں جب ذمہ داروں سے بات کرتا تھا تو وہ یہ کہتا ہے عید کا دن ہے, کوئی صبح 6 بجے قربانی کرتا ہے, کوئی 7 کرتا ہے, کوئی 8 کرتا ہے, اور یہ 3 دن تک چلتا رہتا ہے. اب جو چیز پڑی ہوتی ہے اس کے تصویر تو لے لیتے ہیں, مگر اس کو جب اٹھا لیتے ہیں دوبارہ وہ تصویر نہیں لیتے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو رپورٹر ہے وہ تھوڑا سا ابھی پوچھ لیتا ہوں اس سے, مندوخیل صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, ابھی چیک کر لیتے ہیں حقیقت. 13 ٹاؤن ہمارے پاس ہے, 11 ٹاؤن ہمارے پاس نہیں ہے, اور جو نام لیا علاقوں کا آپ کا موقف آ گیا وہ جماعت اسلامی کے ہے. ٹھیک ہے. سمیر صاحب یہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں عید کے پہلے دوسرے دن تصویریں لے کے اونٹ کا سر اور اوجڑی دکھا کے آپ پیپلز پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. چوتھے دن آپ نے دیکھا ہے یہ سب کچھ, اور یہ سب کچھ فیل کیا آپ نے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی ان کی اپنی رائے, ظاہر ہے یہ ایک سیاسی پارٹی کو ڈیپینڈ ضرور کریں گے. ہم نے تو وہی بیان کیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور اس وقت بھی سڑکوں پر علائشیں موجود ہیں, میرے پاس اس کی فوٹیجز موجود ہیں. 90% جو ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے آپریشن مکمل کیا گیا ہے, لیکن ایسا نہیں لگتا. قادر خان مندوخیل صاحب کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ 25 ٹاؤن ہے, 25 میں سے جو ہے 12 ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہے, 9 ٹاؤن جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی والے ٹاؤن بتائیں مجھے, سمیر پیپلز پارٹی والے ٹاؤنز کی بتائیں کہ ادھر کیا چل رہا ہے جہاں پر پیپلز پارٹی ہے. سب جگہ پوری کراچی کی ملی جلی صورتحال ہے. پارٹی کا سرکل آتا ہے, لیاری جو پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا ہے, وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ علائشیں سڑکوں پر پڑی تھی, اور جب ہم وہاں کوریج کے لیے گئے تو ہمیں دیکھ کے فوری طور پر جو ہے وہاں ٹیمیں بلائی گئی, اور وہ مصنوعی جو ہے ہمارے سامنے وہاں آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے باوجود جو ہے وہ علائشیں اٹھا کے جو آزاد تھے جانوروں کے اس کو وہیں چھوڑ دیا گیا. ٹاؤن کی میں بات کر رہا ہوں, لیاری ٹاؤن کی. سمیر آپ ذرا آپ 1 منٹ ذرا رکیے, میں ذرا ذیشان رفیق صاحب کو بھی ہم نے شو میں بلایا ہوا ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے صرف ہم کراچی میں بات کرتے رہ جائیں گے. ذیشان رفیق صاحب آپ کو پاکستان بھول جاؤ. نہیں کوئی نہیں بھول رہے بھائی, پورے پاکستان کی بات کریں گے. مندوخیل صاحب ذرا حوصلہ رکھیں. ذیشان رفیق صاحب آپ کو لاہور میں اپوزیشن نہیں ملی ہوئی, اصل میں لاہور میں جماعت اسلامی نہیں ہے, لاہور میں پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں, اس لیے آپ لوگوں نے یہاں پر کام کر لیا. یہاں پر کیا چیلنجز تھے, آپ نے پورے پنجاب میں چیزوں کو کیسے مینیج کیا, وہ ذرا بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرح وڑائی صاحب آپ کا. میں باقی صوبوں سے کمپیریزن تو نہیں کروں گا, میں تو پنجاب کے اندر جو ہمارا پورا سسٹم ہے آپ کے سامنے خود رکھوں گا, اور آپ خود اس چیز کا انالیسس کر لیں. دیکھیں جی, پاکستان کی آبادی کا 60% پنجاب میں رہتا ہے, ٹھیک ہے, اور 13 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے پنجاب کی. تقریباً کوئی 2.25 کروڑ سے زائد جو ہے نا ہاؤس ہولڈ ہے, یونٹس ہیں, تقریباً 2.25 کروڑ کی میں بات کر رہا ہوں, ہاؤس ہولڈ کی بات کر رہا ہوں. اور ہم نے الحمدللہ اس ستھرا پنجاب کے تحت پنجاب کے ہر کونے کی ہم نے ذمہ داری اٹھائی. ہم نے اس کو کسی ٹاؤنز میں یا کسی ایریا میں ڈیوائیڈ نہیں کیا. ہم نے جو ہمارا ستھرا پنجاب پروگرام ہے اس کا نیٹ ورک پنجاب کے ہر کونے میں ہے, دیہاتوں میں بھی ہے. میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میں تو دیہاتوں کی بھی بات کر رہا ہوں, میں شہروں کی بھی بات کر رہا ہوں, یہاں تک کہ ہمارے جو کنٹونمنٹ ایریاز تھے وہ بھی اوبویسلی ہمارے روٹین کے ستھرا پنجاب کے پروگرام جو ہے ہمارا اس کے ڈومین میں نہیں آتے, لیکن وہاں پہ بھی ہم نے سیکنڈری ویسٹ کی فیسلٹی اس وقت چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کو میں پرووائڈ کی. پرائیویٹ سوسائٹیاں جو تھیں ان کے بھی سیکنڈری ویسٹ ہم نے خود جو ہے نا چیف منسٹر پنجاب کی ہدایت کو اٹھائی, تاکہ کسی حوالے سے بھی کسی جگہ پہ بھی علائشیں جو ہے نا وہ ان کی کوئی تعفن نہیں اٹھنا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ صرف اٹھایا, ان کو پراپر طریقے سے ان کا ڈسپوزل کیا. آپ کو پنجاب کے اندر کہیں سے کوئی تعفن اٹھتا نظر نہیں آ رہا ہوگا. میں یہ چیلنج الحمدللہ کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر. پورے پنجاب کی بات کر رہا ہوں, میں پورے پنجاب کے 25,000 دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں, میں پنجاب کے 183 میونسپل کمیٹیز کی بات کر رہا ہوں, میں پنجاب کے جتنے بڑے 12-14 ہمارے شہر ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں, پنجاب کے 41 اضلاع کی بات میں کر رہا ہوں, پنجاب کی 156 تحصیلوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اکراس دا پنجاب جا کے دیکھ لیں. آپ کے صرف آپ کا میڈیا نہیں, تمام جو میڈیا چینلز ہیں ان کے رپورٹرز نے, لوگوں نے ہر جگہ سے ان کو فیڈ بیک کا, انہوں نے تعریف کی کہ پنجاب کے اندر الحمدللہ تاریخی صفائی کی گئی ہے. اب یہ چیز ہے کہ ہم نے کی کیسے ہے. دیکھیں جی, 1,84,000 ہمارا ورکر جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا, اور یہ ایک دن کے لیے نہیں تھا. ہمارا روٹین میں 1,76,000 ورکر ہے جو ستھرا پنجاب کے پروگرام کے تحت پورے پنجاب کے طول و عرض پہ کام کر رہا ہے.
نہیں पंजाब में से आपको कंप्लेन, आपका सिस्टम क्या था? मैं उस पर आता हूँ, कुछ नहीं, वो भी आपको बताता हूँ। कैसे आती थी? हमारी 60,000 व्हीकल्स और मशीनरी थी पूरे पंजाब के अंदर काम कर रही थी। हमारा 1139 कॉन्टैक्ट नंबर था। उसके बाद हमारा 17 पंजाब शहरी जो थी ना वो ऐप है। हमें इन 3 दिनों के अंदर तकरीबन 41,000-42 हज़ार लोगों ने रीच आउट किया हमारे सिस्टम। अच्छा। और ये कंप्लेंट्स नहीं थी, मैं पहले आपको बताऊं। लोगों ने कॉल्स की, लोगों ने कहा जी हमें बैग चाहिए, लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया जी हम कुर्बानी कर रहे हैं तो फ़लाँ टाइम पे हमारी कुर्बानी मुकम्मल होगी। हमने 1,20,00,000 बैग पूरे पंजाब के तूलो अर्ज़ में लोगों को ये पहुंचाए जो कुर्बानी कर रहे थे। हमने ये डाटा पूरे पंजाब का वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया था। हमने सर्वेज़ किए, लोगों के घरों में जाके पूछा, लोगों ने बताया कि जी हम जो है ना वो कुर्बानी करेंगे, फ़लाँ जानवर की कुर्बानी करेंगे। हमारे पास जो हमने जो मवेशी मंडियाँ लगी थी, जो सेल पॉइंट लगे थे, वो तमाम के तमाम गवर्नमेंट ने खुद लगाए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहाँ पे हमारे पास जितने भी इन एंड आउट हो रहा था वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद है। हमें पता है कि पंजाब के अंदर कितनी जो है ना वो जानवर खरीदे गए उन मंडियों से, कहाँ कहाँ कुर्बानियाँ हुई। अब आप दावा करते हैं कि पूरे पंजाब में कहीं भी? बिल्कुल मैं दावा कर रहा हूँ, आज चौथा दिन है। मैं तो पहले दिन का दावा हमारा ये था कि पहले दिन के बाद आपको पहले दिन की कुर्बानी नज़र कहीं पर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम था, कुछ जगहों पर तो ऑब्वियस ही हमारे जो लोग थे वो बीट वाइज डिप्लॉयड थे, और ये बीट को बहुत बड़ी नहीं थी, यानी कि 3-3, 4-4 गलियों के ऊपर एक बंदा था, तो वो बड़ा इजीली वहाँ पे फिर के तो चीज़ें देख सकते थे। तो हमने वहाँ पे लोग डिप्लॉयड थे, साथ साथ उठाते जा रहे थे। अगर कोई कंप्लेंट भी आई है हमारी, तो कंप्लेंट के हवाले से जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम था वो 5 मिनट से लेके 1 घंटा था। 1 घंटे से ऊपर कोई एक जगह भी ऐसी नहीं जहाँ पे कंप्लेंट आई हो और वो 1 घंटे के अंदर हमारे बंदे ना पहुँचे हो। और 5 मिनट में इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी जगहों के ऊपर ऐसे हुआ कि कंप्लेंट आई और हमने सुपरवाइजर। मुझे मंदो खेल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मैं इस पे आता हूँ। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ मुझे मंदो खेल साहब मेरे बड़े काबिल एहतराम है, मुझे मौका दे, मैं बात मुकम्मल कर लूँ, उसके बाद मैं आपकी बात बोल लेना। मैंने कहा सुमेर नाम का कोई रिपोर्टर नहीं है पूरे पंजाब में तमाम चैनल्स के रिपोर्टर हैं। कोई नहीं पंजाब के अंदर मैं मंदो खेल साहब, मैं कोई सुमेर राजपूत तो मुस्लिम लीग नून का नहीं है ना, कराची का एक न्यूज का रिपोर्टर है भाई। सुमेर राजपूत नाम उसी टाइप का कोई वो जो चले आप सुमेर राजपूत साहब को पंजाब बुलाएं, आप फौरी तौर पर उनके पंजाब आए, आके पंजाब को घूम के फिर के देख ले और हम आपके सामने अच्छा मंदो खेल साहब आप ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं ना कि पूरे पंजाब में आप खुद किसी को भेज दें और वो 41 जो हैं उनकी वो बात कर, पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं, आप एक शहर की बात नहीं कर पा रहे। अच्छा मुझे आपने कराची मंदो खेल साहब मेरी काबिल एहतराम है, मुझे मौका दे, मैं बात मुकम्मल कर लूँ जरा। बात नहीं है मंदो खेल साहब मैं भी समझता हूँ कि वहाँ पे जो मीडिया है वो मरियम नवाज के कंट्रोल में, मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन ये तो भाई आपका हम तो उनके कंट्रोल में नहीं है। आप ऐसी पूरा आदाद शुमार कर रहे हैं मुझे भाई वो जो मंदो खेल साहब मौका क्या जरूरत है उनके कंट्रोल में, वो वजीर आला हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं जितने मुराद अली शाह की करते हैं, हम क्यों कंट्रोल में आएंगे उनके? आपने मुस्लिम लीग नून के एक नुमाइंदे को बुला लिए, उसने आपके सामने आदाद शुमार कर दी, भैया वो रिपोर्टर है कराची से नहीं दे सकता। मंदो खेल साहब आपका कोई रिपोर्टर नहीं है वहाँ पे। मंदो खेल साहब कराची ब्यूरो से रिपोर्टर है, मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा कहाँ से हो गया? ऐसा ना करे, मैं कहता हूँ आपका नुमाइंदा, एक न्यूज के नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ जी। एक न्यूज कोई नुमाइंदा 13 करोड़ आबादी में नहीं है कि जाके कोई काउंटर आर्गुमेंट बता देते हैं, कोई जनूबी पंजाब का, कोई पिंडी का, कोई फैसलाबाद का। भाई यहाँ से शॉट जो लिए हुए ना वो दिखा दिए तो आपको मजीद चुप रहना पड़ेगा। यहाँ से लोगों से लिए रिपोर्ट्स, रिपोर्टिंग की, आपकी शो की, मैं कुर्बान जाऊं भाई, बड़े जबरदस्त हो रही है, मैं कोई शक नहीं है। मैं तो पहले पता था, मुझे भी जरा मौका देना मंदो खेल साहब। चले निशान साहब की बात तो सुन लें। ये तो पहले ही पता था हमें। क्या पता था? वो मीडिया वैसे मुंह नहीं खोल सकते पंजाब में, पंजाब हुकूमत के सामने। क्यों नहीं खोल सकता? सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। पूरी दुनिया को तो मैं अब क्या मेरे से टीवी पे कहलवाने लगे हैं। आपके तजिया निगार है, आपकी जो एंकर है, वो सारी चीज जो है ना, उन सब की जो तीरों का जो है ना वो बरसात जो है ना पीपल्स पार्टी की तरफ है। खुदा का वास्ता कुछ शो चला रहे हो, कोई एक तरफा तो ना चला है, फिर मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? मंदो खेल साहब आपके हमरा दिशान रफीक साहब हैं, मिनिस्टर हैं बल्दियात के, आपको क्यों लग रहा है कि आपके साथ ज्यादती हुई है? रिपोर्टर भी तो बिठाओ।
اور بھائی جان رپورٹر ابھی لاہور کا رپورٹر بٹھا دیتے ہیں, آپ اس کی بات بھی سن لیں یار, لائن پہ لے لیں یار. اٹھ رہے مگر وہ ہمارے سامنے اٹھ رہے, یعنی منہ پہ ایک تعریف بھی نہیں کرنے کے قابل نہیں ہے کہ کچرا اٹھ رہے, مان رہے, پیپلز پارٹی کا ٹاؤن ہے, مگر وہ ہمارے سامنے عارضی طور پہ کرے. اچھا میرے پاس وقت کم ہے, لیکن مندوخیل صاحب بات تو سن لیں. آپ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس اتنی یو سی نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے ٹاؤن نہیں ہے. وہ تو کہہ ہی نہیں رہے پنجاب کے یہ ایسے تھوڑی چل رہے ہیں, وہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہمارے پاس اتنے ٹاؤن کا مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ. آپ نے کہہ دیا مجھے بھی مریم نواز کے بات کرنا, میں اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. آخری کمنٹ لے لو صاحب, مجھے موقع دے, میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے بڑے تحمل سے مندوحیل صاحب کی بات سنی ہے. ایک منٹ بات سن کنٹرول میں بھائی, بات تو سن لیں. اب وہ مندوحیل صاحب قابل احترام ہے, کائنڈلی تسلی سے بات سن لیں, بات سن لیں. میں کوئی کراچی کی یا سندھ کی بات نہیں لگا کرنے, میں تو اپنی بات کرنے لگا پنجاب کی. وہ پرائیویٹ جو سوسائٹی اس کی تمہیں بات ہی نہیں کرو, وہ تو ہے ہی ہمارے گلے پہ. تو سوال کہنے میں یہ ہے کہ آگے بڑھنا ہے. مندوخیل صاحب ایک ان کی منٹ کی بات سن لیں, کم از کم اس کو کمپیریزن تو کرے نا. میں تو چاہتا ہوں مندوحیل صاحب ایک منٹ کا اعداد و شمار بتا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتا دیں کس دن کمپیریزن کرنا ہے, کیا شرائط ہوں گی, انہی کو بلا لیتے ہیں دوبارہ. میں آ جاؤں گا جی, انتظار کرے, پھر اگلے عید کا انتظار کر لے. کس دن نہیں, اگلے عید کو کوئی اور دیکھ لیں, شہر کی صفائی کا دیکھ لیں انتظامات. آپ جب کر رہے ہیں وہاں کوئی رپورٹر نہیں ہے آپ کا, آپ ورکنگ کر لیں نا. ہم کتنا پیسہ خرچتے ہیں اس کام کے اوپر. بھائی رپورٹر ہیں, ابھی آپ کی مرتبہ سمیر کو دوسری مرتبہ لیا آپ کے کہنے پہ, ان کے تو 3 منٹ کا ان کا پارٹ تھا, ٹھیک ہے. اب آپ بار بار کہہ رہے ہیں رپورٹر کو لائیں, پھر آپ بولیں گے. میں بلا لیتا ہوں ابھی رپورٹر کو. نہیں, وہ تو ابھی بلانے کا کیا فائدہ, آپ تو وہ پلانٹڈ رپورٹر بلائیں گے. بھائی پلانٹڈ ہم بھی تو ادھر اسی شہر کے رہنے والے ہیں نا, خود بھی تو 3 دن نکلے ہیں نا باہر. اشتہار چل رہے 17 پنجاب کے, ایسے تھوڑی چل رہے ٹی وی چینل سے. ٹی وی پہ تو سندھ پنجاب کے بھی اشتہار چل رہے ہیں, سندھ کے اندر میڈیکل پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے, اس کے بھی تو اشتہار چل رہے ہیں. سب سے زیادہ اشتہار سندھ کے چل رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو. مندوحیل صاحب ہمارے بھائی ہیں, وہ ان کو آپ کوشش کریں کوئی ایسا رپورٹر لیں جو اچھی تعریف کر دیں. آپ اپنی مرضی سے رپورٹر بھیج دیں, ہم اس سے معائنہ کروا لیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک جو ٹی وی چینل ہوتا ہے وہ ایک, مندوحیل صاحب ہم کارکردگی کی بات کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں کہ مندوحیل صاحب ہم بات کر رہے ہیں, فگرز پہ بات کریں, کام پہ بات کریں. اگر پنجاب میں کسی کو الیکشن نہیں ملی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے, ہم نے تو کام کر کے دکھایا ہے. ہمارے سامنے صاف کیا ہے, وہ بھائی صاف کیے, تعریف تو کرو. اتنی ایفرٹ میرا خیال ہے سب کو کرنی چاہیے کہ سروس ڈیلیوری بہتر کرنی چاہیے ہمیں. ایک منٹ یار مندوخیل صاحب 9 بجے آپ تشریف لے جا سکتے ہیں لیاری, میں رپورٹر بھیج دوں. جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی کے, مگر گند اگر دکھائے تو وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے پہ. میں خدا کا واسطہ رپورٹنگ بھائی نہیں دکھا رہے, ہم گند نہیں دکھا رہے. 9 بجے لیاری بھیج دوں رپورٹر, آپ آ جائیں گے, بھیجوں لائیو دکھائیں ساری چیزیں. پھر وہی کراچی چلیں پھر لاہور بھیج دیں, لاہور بھیج دوں, آپ لاہور بھیج دیں, لاہور کسی جگہ پہ بھیج دیں, آپ اپنی مرضی کی جگہ چنیں. میں آپ کو میری طرف سے اشتہارات کی بات نہ کریں, میرے منہ سے کچھ اور نکل جائے. فرق بھائی پنجاب کے کسی خطے میں بھیج دیں, میں ساتھ جانے کو تیار ہوں. آپ بتائیں. وہ کہہ رہے ہیں لاہور میں 9 بجے, مجھے بتا دیں رپورٹر کہاں بھیجنا ہے. 13 کروڑ آبادی ہے نا, جگہ آپ چنیں وہاں بھیج دیں. پنجاب کے کسی خطے میں بھیج دیں, شو کریں, نیوٹرل تو کریں. سیالکوٹ, گجرانوالہ, لاہور, کہاں پہ؟ جنوبی پنجاب میں بتائیں, جنوبی پنجاب ملتان میں بھیج دیں, رحیم یار خان میں بھیج دیں, مظفر گڑھ میں بھیج دیں, جہاں بھی آپ چاہتے ہیں وہاں رپورٹر بھیج دیں. ہم لوگ جانے کو تیار ہیں وہاں پہ, آپ اپنی مرضی کی جگہ چن لیں. چلیں اب اس بحث میں کئی باتیں رہ گئی. مندوخیل صاحب آپ کا شکریہ. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی پنجاب میں اور پھر دوسرے صوبے سے بھی ہم نے رپورٹر کو بھی لیا, پیپلز پارٹی کے رہنما بھی تھے, کہ بھائی کیا مختلف ہے پنجاب میں اس سے پہلے جو سال تھے اس میں. خود یعنی پنجاب کا رہائشی ہونے کے ناطے یا لاہور میں رہنے والا ایک میں فرد ہوں, ہم نے پہلے کیا دیکھا تھا اور اب کیا بدلا, یہ کیسے بدلا. یعنی سسٹم کو اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ باقی صوبے, باقی جگہیں کس طرح سے اڈاپٹ کر سکتی ہیں. ذیشان رفیق صاحب بتائیے یہ کیا مختلف کیا ہے, یعنی ان سالوں میں اور پچھلے سالوں میں بدلا کیا ہے, کس طرح سے یہ سارا سسٹم آرگنائز ہوا, اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. فرق بھائی میں تو بات کر رہا تھا پہلے بھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا آپس میں پرفارمنس بیس بات کرنی چاہیے. مندوحیل صاحب بھائیوں کی طرح ہیں, لیکن وہ اپنی جو کمزوری تھی اس کو
ڈیفینڈ نہیں کر پائے تو وہ اس پہ برا منا گئے اس چیز کے اوپر. لیکن دیکھیں میں تو کروں گا پنجاب کی بات اور اس ستھرا پنجاب کے نظام کی بات کروں گا. چیف منسٹر پنجاب نے یہ جو نظام بنایا ہے یہ اچانک عید پہ آ کے ہم صفائی کرنا ممکن نہیں ہو سکتی جب تک اس نظام کا فٹ پرنٹ پورے پنجاب کے طول و عرض پہ نہ موجود ہو. ہمارے پاس پنجاب کے جتنے بھی ایریاز ہیں جیسے میں نے کہا 25,000 گاؤں ہیں, 183 میونسپل کمیٹیز ہیں, بڑے شہر ہیں, 41 اضلاع ہیں, 156 تحصیلیں ہیں, 4,015 یونین کونسلز ہیں. ہمارے پاس گاؤں وائز محلے وائز بیٹس بنی ہیں. ہمارا 1,76,000 جو روٹین کا ہمارے ورکر ہیں وہ عام روٹین میں ان تمام بیٹس کے اوپر 1 مین اگینسٹ 1 بیٹ کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس عید پہ ہم نے 8,000 صرف 8,000 ہم نے اور ورکر ایڈ کیا, 1,84,000 ورکر ہمارا اس عید پہ بنا. اور اس کے علاوہ ہماری 40,000 روٹین کی وہیکلز ہیں جو کہ پورے پنجاب کے اندر جو نا ان میں بھی بیٹ وائز کام کر رہی ہوتی ہیں. اور اس عید پہ ہم نے 20,000 اس کے اوپر ایڈ کی جس میں موسٹلی ہم نے سیکنڈری ویسٹ کی ایڈ کی. اور الحمدللہ کیونکہ نیٹ ورک موجود تھا, اس سارے کے ساتھ نیٹ ورک جو ہے وہ ہمارا ایک ڈیجیٹل سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے. اب آپ کو میں کچھ فگرز بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہمارے سسٹم سے ہی جنریٹ ہوتی ہیں. ہم نے ہماری یہ جو وہیکلز موجود تھیں انہوں نے ان 3 دنوں کے اندر 60 لاکھ کلومیٹر سے زائد مسافت طے کی, سفر طے کیا, ڈسٹینس طے کیا. کیونکہ وہ ساری ٹریکرز لگے تھے, ان کی ساری ٹریک تھی ہے کہ ان کی چیز جو تھی. ہم نے 7,000 کلیکشن پوائنٹس بنائے جو جیو ٹیگ تھے. ایک کی انفارمیشن ہمارے سسٹم کے ساتھ پاس موجود ہے. ہمارے تمام ورکرز جو ہیں ان کی اٹینڈنس سسٹم جو ہے نا وہ ہم تھرو فیشل ریکگنیشن کرتے ہیں اور ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے جیسے ہم نے کہا جی ہم نے کیمپس اسٹیبلش کیے, ہمارے کیمپس کے اوپر سے لوگوں نے بیگز لے کے گئے. ہم کیمپس کے ذریعے ہم نے پوری ایک اویئرنیس کیمپین چلائی, لوگوں کو بتایا کہ جی آپ نے قربانی کرنی ہے تو آپ اس طریقے سے ہم سے رابطہ کریں. ہمارے لوگوں نے عید سے 10 دن پہلے ہم نے شروع کیا تھا ہر گلی کا, کیونکہ ہماری بیٹس بنی ہوئی ہیں, ہر گلی میں ہر گھر میں ہمارے سینٹر ورکر گیا روٹین میں جا کے وہ وہاں سے ڈور ٹو ڈور کلیکشن کرتے ہیں. وہاں سے وہ انفارمیشن لے کے آئے. انہوں نے باقاعدہ یہ نوٹ کیا کہ اس گھر نے جو ہے نا وہ قربانی کرنی ہے. وہ لوگوں نے بتایا ہم نے کہ ہمیں یہ بھی بتایا لوگوں نے کہ ہم نے بڑا جانور کرنا ہے, چھوٹا جانور کرنا ہے, کس دن کرنا ہے. یعنی یہ سروے کی بات ہو رہی ہے جو ہم نے پری عید ہم نے ساری ورکنگ کر لی تھی. دیکھیں 1.5 لاکھ لیٹر ہم نے فینائل یوز کی, 21 لاکھ کلو گرام ہم نے چونے کا جو لائم ہے اس کا استعمال کیا, 40,000 لیٹر ہم نے روز واٹر کا استعمال کیا. ان 3 دنوں کے اندر 4,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو ہم نے دھویا روز واٹر کے ساتھ. جہاں پہ لائشوں کی وجہ سے اسمیل آنے کا چانس تھا وہ ساری کلیئر کیے. عید سے پہلے ہم نے 65,000 مساجد ہیں ہمارے پنجاب کے اندر, 65,000 سے زائد, ان تمام مساجد کی ڈیپ کلیننگ کی گئی, ان کو عرق گلاب کے ساتھ صاف کیا گیا. ہماری 10,500 گریو یارڈز ہیں ان کو عید سے پہلے ٹوٹلی صاف کیا گیا, کلیئر کیا گیا. ہماری ایون جو قربان گاہیں تھیں پورے پنجاب کے اندر بنی ہوئی وہ تقریباً 1,300 کے قریب قربان گاہیں تھیں. یہ سب کچھ ستھرا پنجاب اتھارٹی نے ایگزیکٹلی دیکھیں ہم نے پہلے سرویز کیے, سرویز کے بعد ہم نے وہ سارا سسٹم ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہونا ہے, اس کی پوری تیاری کے ساتھ گئے. 3 شفٹوں میں ہمارے ورکرز کام کرتے رہے. ہمارے ورکر نان سٹاپ عید کی جو ایک رات ہوتی ہے پہلے چاند رات تب سے لے کے پورے پنجاب کی صفائی کر کے, آپ کو معلوم ہے کہ چاند رات کے اوپر بڑی ہیوی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. صبح کے وقت جب لوگ نکلے نماز کے لیے اس دوران ہر چیز صاف ہو چکی. بالکل ٹھیک. آپ اگر دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ نا باقاعدہ ہم چونے کے ساتھ کشیدہ کاری بڑی اچھی کی. یہ سیکھنے کی بات ہے اور سمجھنے کی بات ہے. اس ماڈل کو دیکھنا جانا چاہیے کہ کس طرح سے اس کے مترف تو دنیا ہو رہی کیوں ہو رہی ہے. شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.